अस्सलाम व्यूअर्स, नाजरीन ग्रामी, आज है 9 जनवरी 2021 और आज की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अमेरिका के कैपिटल में होने वाले हमले में व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। पुतिन, आपको मुबारक हो। जिस दिन का आपको इंतज़ार था वो आ गया। अमेरिकी डेमोक्रेट्स का इल्ज़ाम सामने आ गया। साजिशी थ्योरियाँ इस कदर सामने आती हैं कि सच और झूठ को वाज़े करना मुश्किल ही नहीं, बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका में जिस कदर दंगे फसाद सामने आई, ये अमेरिका का एक और चेहरा था जिससे मुतल्लिक सब लोगों को हैरानी हुई कि अमेरिकी जमहूरियत में ऐसा कहाँ से होता था। ताहम डेमोक्रेट्स के तनकीद निगारों ने इस चीज़ का इल्ज़ाम भी रूस के हुक्मरान व्लादिमीर पुतिन पर धर दिया है। इन दंगे फसाद में व्लादिमीर पुतिन का हाथ था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अमेरिका के गुज़िश्ता इलेक्शन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी थी, इसमें भी ये मौक़िफ़ सामने आया था कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रंप को डाटा फराहम किया और रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रंप को जितवाने में अहम किरदार अदा किया। इसीलिए जब ट्रंप इलेक्शन हार रहा था तो तब भी इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की गई कि रूस ट्रंप की मदद कर रहा है, मगर ट्रंप इलेक्शन हार गया और इसके हार के नतीजे में अमेरिका भर में दंगे फसाद हुए। और सबसे भयानक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ मुश्तइल मुज़ाहिरीन का कांग्रेस पर हल्ला बोलना था। इस वाक़े को लेते हुए भी लोगों ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर आकर रूस पर खूब भड़ास निकाली। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के एडवाइज़र रोज ने लिखा है, यही वो दिन था जिसका इंतज़ार व्लादिमीर पुतिन को तब से था जब उसने मशरकी जर्मनी को खैराबाद कह दिया था। एक और खातून ने लिखा है कि आज का दिन व्लादिमीर पुतिन के लिए मुबारक है, जबकि एक और सारफ ने तबसरा करते हुए लिखा है कि आज के रोज़ ट्रंप ने अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दी है। अमेरिकी तारीख में किसी सदर के दौर में अमेरिका का इतना बुरा चेहरा किसी ने अयान नहीं किया था जितना कि पुतिन की खातिर ट्रंप ने दिखा दिया। जब एक और सारफ ने दिल की भड़ास निकालते हुए लिखा कि मुबारक हो, पुतिन जीत गया, देख लो ये है अमेरिका। याद रहे कि ट्रंप के साथ पुतिन की हमदर्दी और इलेक्शन में मदद का इल्ज़ाम सबसे पहले हिलरी क्लिंटन ने लगाया था, जिसने एक बरतानवी सहाफ़ी की तहकीकाती डोसियर को मद्देनज़र रखते हुए ये इल्ज़ामात आयद किए थे, मगर बाद में इन इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं हो सकी थी। लिहाजा गुज़िश्ता दिन होने वाले वाक़ये के तार भी पुतिन से ही जोड़े जा रहे हैं और अमेरिका के इस बदनुमा चेहरे के नुमायाँ होने वाले पुतिन को मुबारकबाद दी जा रही हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाले हैं कि चीन की वार्निंग जारी कर दी गई। चीन का अमेरिका को ख़तरनाक जवाब। हांगकांग के हवाले से चीन पर आलमी पाबंदियां लगाने के ऐलान पर माइक पोम्पियो के बयान पर चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका को चाहिए कि चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी से गुरेज करते हुए अपने काम से काम रखे। जिस किस्म के ख्यालात का माइक पोम्पियो ने इजहार किया या फिर हांगकांग और ताइवान के मामले में अमेरिका किरदार अदा कर रहा है, इस पर उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये अल्फाज चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ह्यू चेंग के हैं। दरअसल गुज़िश्ता हफ्ते हांगकांग के शहरियों ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने वाले अफराद को चीनी इंतज़ामिया ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइकल पोम्पियो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चीन इन गिरफ्तारियों के और लोगों को एहतजाज करने का दे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन्हें फौरी तौर पर रिहा करे। अगर ऐसा ना किया गया तो चीन पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। लिहाजा माइक पोम्पियो के इस बयान के बाद चीनी वजारत खारजा का मौक़िफ़ सामने आया है
کہ یہ چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر امریکہ نے پابندیاں لگانے سمیت کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا اور امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ہانگ کانگ چونکہ چین کی ریاست میں شامل ہے مگر اس کی انتظامیہ الگ سے ہے، اگرچہ اس پر چینی قوانین ہی لاگو ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح تائیوان کے ساتھ بھی چین کے تعلقات کچھ مضبوط ہونے جا رہے ہیں، جس پر جاپان کو شدید تشویش لاحق ہے۔ اس نے تائیوان کے معاملے میں امریکہ سے مدد لی ہوئی ہے اور اندر کھاتے امریکہ نے چین کے مقابلے میں جاپان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہانگ کانگ کے معاملے پر بھی امریکی اسٹیٹ سیکرٹری نے پریس کانفرنس کی، مگر چین نے انہیں دو ٹوک جواب دیا ہے کہ چین کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا امریکہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ سازگار کمپنی نے پاکستان میں کاریں تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی مارکیٹ میں کراس اوور ایکس 525 اور آف ڈیارز UBG 40+ لانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ گاڑیوں میں ہیچ بیک اور سیڈان ویژن شامل ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق سازگار کمپنی نے پاکستان میں کاریں تیار کرنے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی مارکیٹ میں کراس اوور ایکس 25 اور آف ڈیارز 45+ رکھنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ گاڑیوں میں ہیچ بیک اور سیڈان ویژن شامل ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں رکشے تیار کرنے کے حوالے سے مشہور کمپنی سازگار نے اب کاریں تیار کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سازگار کمپنی پاکستان میں رکشے تیار ہی نہیں کرتی بلکہ جاپان سمیت 20 ممالک کو رکشے برآمد بھی کرنے کا اعزاز رکھتی ہے۔ سازگار کمپنی گاڑیوں کی تیاری کے لیے اسمبلی لائن کی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اس کے بعد کمپنی اپنی گاڑیوں کی آزمائشی بنیادوں پر تیاری جلد شروع کر دے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی تیاری شروع کے بعد آئندہ 3 ماہ میں مارکیٹ میں گاڑیاں دستیاب ہوں گی۔ گاڑیوں کی قیمت دیکھا جائے تو 20 سے 60 لاکھ روپے مالیت کی گاڑیاں متعارف کروائی جائیں گی۔ ان گاڑیوں میں ہیچ بیک، سیڈان، کروس اوور اور SUV گاڑیاں شامل ہوں گی۔ اس طرح اس سے قبل پاکستان کی سب سے سستی گاڑی متعارف کروا دی ہے۔ کروان گروپ نامی پاکستانی کمپنی نے محض 4 لاکھ روپے کی قیمت میں سستی ترین الیکٹرک کار پیش کر دی۔ آنے والے دنوں میں مزید سستی گاڑیاں متعارف کرائے جانے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے ملک کی پہلی الیکٹرک وہیکل پالیسی مرتب کی جا رہی ہے جس کا جلد نفاذ کر دیا جائے گا۔ حکومت کے اس فیصلے کے باعث ملک میں جلد سستی ترین الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرائے جانے کا امکان ہے، جبکہ اس سلسلے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ کراچی میں کراون گروپ نامی پاکستانی کمپنی پاکستان کی سب سے سستی ترین الیکٹرک کار متعارف کروائی ہے۔ کراون گروپ کی جانب سے 3 مختلف گاڑیاں پیش کی گئی ہیں۔ کمپنی ایک کار، ایک رکشہ اور ایک سیکیورٹی متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ امریکہ میں دوبارہ کرفیو نافذ کیے جانے کا امکان، ٹرمپ نے ہار نہ مانی، کئی عہدیدار مستعفی ہو گئے۔ امریکی کانگریس کی عمارت پر حملے کے بعد ٹرمپ کابینہ سے بھی استعفے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ ایلین چاؤ مستعفی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے کئی عہدیدار احتجاجاً مستعفی ہو چکے ہیں۔ قومی سلامتی مشیر رابرٹ اوبرائن بھی استعفے پر غور کر رہے ہیں۔ درِ اثنا وائٹ ہاؤس کی ترجمان کائلی میکنانی نے کانگریس کی عمارت میں ہونے والے فسادات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اس تشدد کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی عہدیدار نے زور دے کر کہا ہے کہ جن لوگوں نے کانگریس کا محاصرہ کیا وہ ٹرمپ کی انتظامیہ کی اقدار کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ میں واضح کر دوں، کیپٹل کی عمارت میں ہم نے جو تشدد دیکھا وہ خوفناک، قابل مذمت اور امریکی اقدار کے منافی تھا۔ صدر اور ان کی انتظامیہ نے ان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ میک کینانی نے کہا کہ کانگریس میں جو کچھ ہوا وہ ناقابل قبول ہے اور قانون کو توڑنے والوں کو سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ فسادات کرنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جانے چاہیے۔ دوسری جانب 100 سے زائد کانگریس ارکان نے ٹرمپ کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ دوسری جانب جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے کہا ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین واقعہ ہے۔ کیپٹل ہل کے مناظر نے مجھے بیک وقت برہم اور افسردہ کیا۔ افسوس ہے کہ ٹرمپ نے شکست تسلیم نہیں کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں ٹرمپ کی حامیوں کی ہنگامہ آرائی پر جرمن چانسلر مرکل نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ کیپٹل ہل کے مناظر نے مجھے بیک وقت برہم اور افسردہ کر دیا ہے۔
اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ امریکی پارلیمنٹ میں پاکستان کی اہم اتحادی کی حیثیت ختم کرنے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا گیا۔ امریکی پارلیمنٹ کی امور خارجہ کمیٹی میں ریپبلکن رکن اینڈی بگس نے ایک بل پیش کیا جس میں پاکستان کی اہم اتحادی کی حیثیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایریزونا سے منتخب ہونے والے کانگریس کے رکن اینڈی بگس نے 170ویں کانگریس میں پاکستان مخالف بل پیش کیا ہے۔ بل میں استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ایک اہم غیر نیٹو اتحادی کی حیثیت حاصل ہے جس کی مناسبت سے کئی مراحت کا حامل بھی ہے۔ تاہم اب پاکستان کی اہم اتحادی کی حیثیت پر نظر ثانی کا وقت آن پہنچا ہے۔ امریکی میڈیا میں بھی بل کی بعض گشت سنی گئی ہے اور بل صدر ٹرمپ کے دور میں پاکستان سے تعلق کی پالیسی کا تذبذب کا شکار رہنے اور نامنتخب صدر جو بائیڈن کی حکومت میں بھی غیر یقینی صورتحال کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حوالے سے واشنگٹن ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اہم اتحادی ہونے کی حیثیت کے خاتمے کا بل امور خارجہ کمیٹی میں پیش تو کر دیا گیا، تاہم بل پر پیش رفت کا امکان موجود نہیں۔ ڈان.com کی رپورٹ میں واشنگٹن میں خارجہ پالیسی کے ماہرین کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر نامنتخب جو بائیڈن اپنی حکومت کے آغاز میں ہی پاکستان سے تعلقات میں ٹوٹ پھوٹ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اس طرح افغان عمل میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جس کا اعتراف امریکہ کی جانب سے بھی کیا گیا تھا۔ اب ہم ویڈیو کے نیکسٹ ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں کہ 2021 میں انڈیا کے ساتھ بڑے پیمانے کی ہولناک جنگ ہو سکتی ہے، ہم جنگ میں مارنے کے لیے تیار ہیں۔ شی جن پنگ کا بہت بڑا بیان۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج پیپلز لبریشن آرمی کو ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے گوانگ ڈو صوبے کے ایک فوجی اڈے کے دورے کے موقع پر پیپلز لبریشن آرمی کے میرین کورس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج ہائی الرٹ پر رہے اور دشمن کی ممکنہ وار کے منہ توڑ جواب کے لیے خود کو تیار رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان اور انڈیا کے ساتھ جس قسم کا ہمارا فرنٹ کھلا ہوا ہے تو ہمیں 2021 میں جنگ لڑنا پڑ سکتی ہے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم ہر لمحہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترنا پڑ سکتا ہے، جنگی مشقیں جاری رکھی جائیں اور سپاہی کسی بھی وقت مرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ صدر شی جن پنگ کا یہ فوجی دورہ اس وقت ہوا جب چین اور امریکہ کے مابین کئی دہائیوں کے دوران تائیوان اور اس وبائی امور میں اختلافات کے باعث تناؤ اپنے عروج پر ہے اور واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ تائیوان کو 3 جدید ہتھیاروں کے نظام کی فروغ کے ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے اور جلد اس تائیوان کو یہ ہتھیار دے دیے جائیں گے اور تائیوان اس سے چین پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔